बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू में मैं हूं आपके साथ मशहूर बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। मेरे दाएं जानिब हुमायूं खान हैं, जबकि बाईं तरफ अहमद पंसौता साहब हैं। और हम कोशिश करेंगे कि अपने तमाम सेगमेंट्स में मज़ीद एक्सपर्ट्स जो हैं उनको भी ज्वाइन करें। खैर, इनकी एक्सपर्टीज़ जो हैं सबसे पहले तो हम उनसे मुस्तफ़ीद होंगे। और आज हम सबसे पहले जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे अफ़गानिस्तान का है। अफ़गानिस्तान पर आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें हैं, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, एक तो ज़ाहिर है कि नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, एक तवील बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं ये दोनों ममालिक। न सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर ज़बान, कल्चर, एथनिसिटी को लेकर बहुत मजबूत रवाबित जो हैं अवामी सतह पर भी इन दोनों ममालिक के लोगों के जो है वो मौजूद हैं। जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन और बहुत सी मुमासरतों के बावजूद नाज़रीन, शुरू से ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कोई बहुत आइडियल नहीं रहे। बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, चाहे वो ड्यूरिंग लाइन का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे सोवियत अफ़गान जंग जिसमें पाकिस्तान ने तालिबान की हिमायत की, वो तजाद हो, वॉर ऑन टेरर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हमने देखा कि जब हामिद कारज़ाई आए और पाकिस्तान ने उनको वेलकम किया, उनको एक्सेप्ट किया, रिकग्नाइज़ किया, लेकिन उसके बावजूद उनका जो झुकाव भारत की जानिब रहा, और फिर उनसे लेकर अशरफ गनी जिन पर आकर तो मामला जो है वो बहुत ही ज़्यादा भारत की तरफ जो है वो चले गए थे अफ़गानिस्तान हुकूमत की तरफ से, और फिर जिस तरह से सेफ हेवन्स रही TTP के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर, ये तमाम मामलात। और अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, तालिबान जो है वो इस वक्त ताकत में है, और हमने देखना ये है कि आगे सिचुएशन क्या बनती है। लेकिन अब इस माजी को सामने रखते हुए किस किस्म की नौयत होगी दोनों ममालिक के ताल्लुकात की, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले मैं अहमद आपकी तरफ आऊँगी। दोनों मुल्कों के अब तक के जो ताल्लुकात हैं, मैंने थोड़ा सा उसका ब्रीफ सा जो है वो इसमें पस मंज़र दिया है, उसको देखते हुए आप समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है ये लव हेट रिलेशनशिप इसी तरह से चलेगा या इसमें कुछ बेहतरी आएगी? देखिए जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इस बड़े इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस किया। इस वक्त तमाम चैनल्स पर डिस्कशन हो रही है, तालिबान का फ्यूचर क्या है, तालिबान का पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप क्या होगा। इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनकी हिस्ट्री को समझा जाए। मुझे मौका मिला मुख्तलिफ लोगों के साथ इस इशू पर डिस्कस करने का, एंड एज ए करंट अफेयर्स एनालिस्ट बंदे का होता भी है कि आप सबसे बात करें, तो एक जो बुनियादी मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जी ये तो तमाम तालिबान एक हैं। ऐसी बात नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, दीज आर टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। एग्जैक्टली, के अंदर भी इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ा अच्छा है कि आपने पॉइंट उठाया। PTA जो है वो 94 में मार्ज वजूद में आई थी, और उस टाइम पे इट वाज अ फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द अमेरिकन्स, अगेंस्ट द सोवियट्स, जिसको फिर उस टाइम पर वॉर में जब इन्वॉल्व किया गया और उन्होंने उस स्ट्रगल के अंदर अपनी पूरी की पूरी हिकमत अमली बनाकर आज की डेट तक उनकी स्ट्रगल वाज लिमिटेड टू गेटिंग अफगानिस्तान बैक, और वो उनका बुनियादी हक है, राइट है। दे वांटेड कि जो टेरिटरी उनसे छीनी गई। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ऑन द कॉन्ट्ररी एक बैंड तालिबान की जमात है, जो कि उनमें से फैक्शंस जो कि अलहदा हुई थी और अलहदा होकर पाकिस्तान में भाग के आ गए थे, और यहां पर उन्होंने अल कायदा के साथ अपने आप को एसोसिएट किया था। और अल कायदा की जो एक वो मैनिफेस्टो है उसको लेके पूरी दुनिया में आगे चले, और वो मैनिफेस्टो ये है कि हम पूरी दुनिया के जो फ्रंटियर्स हैं उसमें जाके निज़ाम शरीयत नाफिज करेंगे, और सारी दुनिया के जो फ्रंटियर्स हैं उनके अंदर हम जा सकते हैं। वेयरएज़ तालिबान जो अफगान के हैं उनका ये नहीं है, और इवेंचुअली उनको गवर्नमेंट दी गई, व्हिच इज व्हाई अमेरिकन्स नेगोशिएटेड विद देम, व्हिच इज व्हाई पाकिस्तान इज टॉकिंग टू देम, बिकॉज दे आर अ पॉलिटिकल रियलिटी नाउ। और अगर आप उनको एक दहशत गर तंजीम पेंट करेंगे, आप बिल्कुल उनके तरीकेकार से इख्तिलाफ कर सकते हैं, बिकॉज वो शरीयत का नफाज चाहते हैं जिसमें उनका तरीकेकार गलत है, बट ये नहीं है कि वो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपने पॉइंट बड़ा जबरदस्त रेज किया है। हेड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट है NDU में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह अहमद जो है वो जिक्र कर रहे थे तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP और जो अफगान तालिबान है, ये बड़ा लोग कंफ्यूज कर देते हैं इन दोनों को, और वो शायद ये समझते हैं कि ये एक ही हैं। एक तो मैं ये चाहूंगी कि कुछ वजाहत तो अहमद ने की है, जरा आप इसके ऊपर रोशनी डालिए ताकि कंफ्यूजन जो है कम से कम पाकिस्तान के अंदर जो है उसको हम खत्म कर सकें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मैं अहमद से मुत्तफिक हूँ कि अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये दो मुख्तलिफ एंटिटीज हैं। इनका एजेंडा हमेशा से मुख्तलिफ रहा है, इनकी लीडरशिप हमेशा से मुख्तलिफ हाथों में रही है। TTP और अफगान तालिबान में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है, उन फर्कों के अलावा जिसकी बात अभी अहमद ने की, कि 2001 से ऑनवर्ड्स 20 साल तक अगर हम देखें तो अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान से बाहर एक भी दहशतगर्दी का हमला नहीं किया।
ان کے تمام تر حملے افغانستان پر کانسنٹریٹ رہے. انہوں نے افغان فورسز کو نشانہ بنایا, انہوں نے امریکی اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا. ان کی سٹرگل بہت لوکلائز تھی. جبکہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ وہ گروپ تھا جس نے بین الاقوامی جہاد ڈکلیئر کیا تھا پاکستان کے خلاف, اور ساتھ ساتھ جو مغربی قوتیں ہیں ان کے خلاف بھی. ٹی ٹی پی کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو انہوں نے پاکستان سے باہر بہت زیادہ حملے کیے. ٹائم سکوائرز کا حملہ تھا, اسی طرح سے انہوں نے بارسلونا میں حملوں کی تیاری کی, انہوں نے لندن میں حملے کیے. یہی وجہ تھی کہ ٹی ٹی پی کو ایک گلوبل تھریٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اور اب یہ جو نیریٹو کنسٹرکشن کی جا رہی ہے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, ہمیں اس نیریٹو کنسٹرکشن کے بنیادی وجوہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, افغانستان سے جو امریکہ کا وڈرال ہوا ہے, اس وڈرال کو آپ کو امریکہ کی گرینڈ اسٹریٹجی کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا. امریکہ کی گرینڈ اسٹریٹجی اس وقت ہے صرف اور صرف ابھرتے ہوئے چین کا راستہ روکنا, اور ساتھ ساتھ ایک جو ریوائولسٹ رشیا ہے اس کا راستہ روکنا. اب ان کو روکنے کا یا ان کو کنٹین کرنے کا جو سب سے اہم جو راستہ تھا وہ یہی تھا کہ چین اور روس کا جو بیک یارڈ ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے. اور جب وہ ڈی سٹیبلائز ہوگا تو چین اور روس ول ناٹ بی ایبل ٹو پروجیکٹ پاور بیونڈ ٹیریٹری. اب اس چیز کو لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی میڈیا اس وقت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اٹس اے ڈومز ڈے سینیریو. افغان طالبان افغانستان کو ہی نہیں بلکہ پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کریں گے. افغان طالبان اور القاعدہ میں کوئی فرق نہیں ہے, افغان طالبان اور ٹی ٹی اے ایک ہی اینٹیز ہیں. تو یہ نیریٹو ایک کنسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے ٹی ٹی پی جیسے گروپ جو کہ امریکہ نے خود بین کیے تھے ان کو لیجیٹمائز کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ مفتی نور ولی محسود کا انٹرویو جو سی این این نے پبلش کیا, اٹ واز اے کلیئر انڈیکیشن کہ ایک ایسا گروپ جو پچھلے 20 سالوں سے میڈیا ڈسکورس سے غائب تھا, جس پہ امریکی میڈیا میں پابندیاں تھیں, اگر فوراً اس کے لیڈرز کے آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو اٹ مینس دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. اسی طرح سے بین الاقوامی اداروں کی پیدل پہ رپورٹس آنے لگی ہیں اب کہ القاعدہ وہاں پر سر اٹھا رہی ہے. القاعدہ کی اسٹرینتھ اگر آپ دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں تو افغانستان کے ریجن میں اٹ نیور ایکسیڈڈ 500 فائٹرز. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے وضاحت کر دی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ٹی ٹی پی کا جو وجود ہے کسی حد تک پاکستان کی فوج نے جس طرح سے آپریشنز ہوئے, دہشت گردی پر قابو پایا, ان پر قابو پایا, اب اس وقت جو طالبان حکومت جو ہے اگر وہ بنتی ہے, ویسے تو ان کی کوشش ہے اور وہ سب سے بات چیت بھی کر رہے ہیں, فلیکسیبلٹی دکھائی جا رہی ہے. اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی اور ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہوتی رہی ہے, بھارت کا کیا رول رہا ہے, ٹی ٹی پی کو کس طرح سے سپورٹ کیا جاتا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل ختم کرنے میں جو کردار ادا کیا جانا چاہیے تھا وہ ہو گیا, یہ دوبارہ سے سر اٹھا سکتے ہیں اس وقت کی صورتحال میں؟ آپ کا سوال تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے؟ جی بالکل. دیکھیے, تحریک طالبان پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, اب آپ دیکھیں گے کہ جو اسپوائلرز ہیں سارے پروسیس کے جو پچھلے 2 سال سے شروع ہوا, وہ یقیناً ٹی ٹی پی کو سر اٹھانے کا موقع دیں گے. لیکن اب چونکہ اگر افغانستان پورے کا پورا افغان طالبان کے زیر انتظام آ چکا ہے, افغان طالبان کی موجودگی میں ٹی ٹی پی کے لیے دوبارہ ریسٹرکٹ کرنا یا ریوائو کرنا اپنے آپ کو مشکل ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے اس وقت وہ ہے بین الاقوامی حمایت. چین کی حمایت, روس کی حمایت, پاکستان کی حمایت, ایران کی حمایت. اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ 2000 یا 2500 فائٹرز کے لیے, جتھوں کے لیے وہ ایک پورے ملک کی حمایت کھو بیٹھیں. افغان طالبان نے ماضی میں بھی داعش کے خلاف they were the most effective force. جب داعش 2014 میں آئی ہے اس ریجن میں, افغان طالبان ان کے خلاف فیصلہ کن جنگیں لڑی. اسی طرح ٹی ٹی پی جو کہ داعش کے ایک مقامی اتحادی کے طور پر سامنے آئی, افغان طالبان نے ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی. سو مچ سو کہ افغان طالبان نے ان کو یہ وارننگ دی تھی کہ یا تو آپ بیعت کر لیں افغان طالبان کے امیر سے یا یہ علاقے چھوڑ جائیں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی از ناؤ ولنگ
کہ وہ افغان طالبان کے امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرے، لیکن یہ جو بیعت ہے یہ افغان طالبان کی شرائط پر ہوگی۔ افغان طالبان نے جس طرح سے ماضی میں ٹی ٹی پی کو آمادہ کرنے کی کوشش کی پاکستان مخالف جہاد چھوڑنے کی یا فساد چھوڑنے کی، افغان طالبان اب بھی یہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ٹی ٹی پی کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے جو چند ہزار فائٹرز بچے ہوئے ہیں وہ افغان طالبان میں مرج کرے اور ان کے ایجنڈے کے مطابق چلے، یا پھر یہ ہے کہ اب افغانستان میں ان کے لیے سیف سینچریز بالکل ختم ہو جائیں گی۔ تو پاکستان میں تو ان کے لیے زمین تنگ ہو ہی چکی تھی ملٹری آپریشنز کی وجہ سے، اب افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد انہیں افغانستان میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ میں پینلسٹ ہیں، وہ خاصا تاریخ نظر آتا ہے۔ جی ہمایوں صاحب اور احمد پنسوٹا صاحب، آپ ہمایوں صاحب کچھ پوچھنا ڈاکٹر خرم، گڈ ٹو ہیو یو ایٹ دا شو۔ ایک سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جب طالبان نے چائنا میں جو ہے ایک ملاقات کی چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ دی چائنیز لیڈرشپ کو کہ ہم جو ہے افغانستان کو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ دی گئی کہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بھی کرب کیا جائے گا۔ اس صورتحال میں نور ولی محسود صاحب نے اپنا چند دنوں پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ میں بیعت کرتا ہوں، رینیو کرتا ہوں، جس کے بدلے میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے جب اپنی پریس کانفرنس کی افغانستان کے اندر تو انہوں نے اس کے اندر کہا کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ افغانستان کی سوئل کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہو۔ اس ساری صورتحال میں آپ کو نہیں لگتا کہ جو طالبان کی نئی گورنمنٹ آ رہی ہے وہ ٹی ٹی پی سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ بالکل ہمایوں صاحب، آپ نے درست فرمایا، اور یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں اگر آپ عسکریت پسندی کے نامے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طویل عرصے سے افغان طالبان نے اپنے آپ کو ٹی ٹی پی سے ڈسٹنس کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو یاد ہو محمد ایجنسی میں جب ٹی ٹی پی اور لشکر طیبہ کے درمیان جب جھڑپیں ہوئی تھی تو استاد یاسر کو وہاں بھیجا گیا تھا میٹنگ کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے سراج الدین حقانی نے کوشش کی تھی آج سے 2 سال پہلے ٹی ٹی پی کو کنونس کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو جہاد ہے اس کو ترک کریں اور افغانستان میں جو امریکہ مخالف اسٹرگل ہے اس کا حصہ۔ تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے ٹی ٹی پی ہو، داعش ہو، القاعدہ ہو یا ای ٹی آئی ایم ہو، میں یہ ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ افغان طالبان اس وقت پریگمیٹکلی سوچ رہے ہیں۔ وہ کوئی ایک ریشنل اینٹیٹی نہیں ہے، وہ ایک ریشنل اینٹیٹی کے طور پر سوچ رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر افغانستان میں داعش مضبوط ہوتی ہے تو اس سے نہ صرف پاکستان ناراض ہوگا بلکہ اس سے روس اور چین بھی ناراض ہوں گے۔ یہی بات آپ ٹی ٹی پی کے بارے میں کر سکتے ہیں، یہی بات آپ القاعدہ کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ افغان طالبان نے جب ملک چلانا ہے تو انہوں نے تجارت بھی کرنی ہے، انہیں فورن فنڈنگ کی بھی ضرورت ہوگی، تو وہ فورن ایڈ اگر چین اگر یہاں پہ افغانستان میں انویسٹ کرتا ہے تو اسی صورت میں کرے گا جب افغانستان بین الاقوامی جو دہشت گرد گروہ ہیں ان سے تک رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک لارجر جی میں خرم صاحب سوری ٹو انٹرجیکٹ لائک دیٹ، what I am afraid of is جو اس وقت پوری دنیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے، بیکاز یہ جو انٹریکسیز ہیں آف فارن پالیسی، انٹریکسیز آف دیئر ریلیشن شپ ود دی انٹرنیشنل گورنمنٹس، یہ شاید بہت اوپر کی سطح کی بات ہے۔ جو پاکستان کا ایک ایوریج سٹیزن ہے وہ اس کو کمپلیٹلی ایک ڈفرنٹ زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ مثلا اگر امریکہ کی کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، بیکاز اس وقت ایک انٹرنیشنل کنسرٹڈ ایفرٹ کیا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان افغانستان کو، جن کے بہت سارے جو عمل ہیں ان سے میں اگری نہیں کرتا، لیکن ان کو پینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایز اف دے آر دا بگیسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن آن گاڈز ارتھ، اور ان کی جو طریقہ کار ہے وہاں پر آپریٹ کرنے کا وہ غلط ہے۔ اس میں سے سلیکٹو فوٹیجز نکالی جا رہی ہیں اور دکھایا یہ جا رہا ہے کہ دے آر کلنگ پیپل، بلکہ دی ادر ڈے آئی واز ان اے ڈسکشن تو انہوں نے کہا جی کہ ایک عورت کو مار دیا، ناٹ ریئلائزنگ کہ اس وقت جو مائکرو طریقے سے اس ساری چیز کو لینس سے دیکھا جا رہا ہے وہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے کہ ان کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا جائے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہیومن رائٹس وائلیشنز ایکچولی اتنی ہو رہی ہیں وہاں پر کہ دس از جسٹ ایک اس کا ایسکیلیٹڈ فگر دکھایا جا رہا ہے؟ دیکھیے اٹ از بینگ بلون آؤٹ آف پرپورشن، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ اس کی وجہ وہی ہے جو بھی ہم نے بات کی کہ امریکہ کا یہاں سے withdrawal یہ ایک بڑی گرینڈ اسٹریٹجی سے لنکڈ ہے۔ امریکہ اینڈ اٹس allies would like to keep the pot boiling۔ اگر افغانستان اسٹیبلائز ہو جاتا ہے تو یہ پورے خطے پہ اس کے بہت دوررس اور مثبت نتائج برآمد ہوں گے، اور چین کا
جو ایک ریوائول یا اس کی جو ایک رائز ہے اس کو تقویت پہنچے گی. دیکھیے آپ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی بھی ملک سپر پاور نہیں بن سکتا ہے اگر اس کا نیبرہڈ وولٹائل ہو. اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر چین کے نیبرہڈ کو یہ وولٹائل کر دیتے ہیں تو اس سے یہ چین کے رقص کو کرٹیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جب ہماری میڈیا آرگنائزیشن, ہمارے تھنک ٹینک یا ہمارے لوگ جب افغانستان کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں, ہمیں اس لارجر پکچر کو مد نظر رکھنا ہوگا. اور یہی وجہ ہے لائک آئی سیڈ کہ ویسٹ اور ان کی جو ڈسکورس مشین ہے اس میں انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس بھی شامل ہیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بھی شامل ہیں, وہ افغانستان کی جو منظر کشی ہے وہ ایک بہت نیگیٹو کانٹیکسٹ میں آج بھی کر رہی ہیں اور کل بھی کریں گی. تو یہ ایک نیریٹو کی ایک وار ہے جو شروع ہو چکی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ویسٹ میں جو ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے افغان طالبان کے حوالے سے, اس کا دور پرے کوئی حقیقت اور اس کو طالبان پوری کوشش کریں غلط ثابت کرنے کی. بہت شکریہ ڈاکٹر خرم اقبال صاحب آپ کے وقت کے لیے. احمد, میں تو شاکڈ ہوں جو طالبان کا طرز عمل ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم بھی شاید وہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ شاید جو ہے خواتین کے معاملے میں, دیگر معاملات میں بہت ریجڈ جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ نظر آئے گا, لیکن بڑی فلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے. دیکھیں میں اس کو آؤٹ رائٹلی آپ کی جو بات ہے اس کو شاید اس طرح ایکسیپٹ نہ کروں. اٹس ناٹ کہ دے آر دی آئیڈیل فارم آف گورنمنٹ. نہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ نو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شاید ہیومن رائٹ وائلیشنز تھوڑی سی نظر بھی آئیں گی. آف کورس ان کا جو نیریٹو ہے آف انفورسمنٹ آف شریعہ, ان کا ایک اپنا نیریٹو ہے, اپنا ویو ہے, جس سے بہت سارے لوگ پاکستان میں کیا دنیا میں اگری نہیں کرتے. بٹ جو القاعدہ اور تحریک طالبان پاکستان ہے ان سے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. مثلاً ملا عمر کی اگر آپ کو یاد ہو تو اس ٹائم پر اسٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان پر مت اٹیک کریں, پاکستانی فورسز پر مت اٹیک کریں, بیکاز دس از ناٹ دی الٹیمیٹ آبجیکٹو. جب آپ فریڈم فائٹنگ میں ہوتے ہیں جو کہ افغانستان میں ایشو ہے, تو ان فریڈم فائٹنگ وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, دے ہیو ڈن اے لاٹ آف تھنگس ٹو گیٹ دس ٹیریٹری بیک, اینڈ ایونچولی امریکہ کو مجبور کیا کہ دوحہ میں ان کے ساتھ بیٹھے. جو مجھے چیز اب تکلیف دے رہی ہے, میں ابھی کل پرسوں ٹویٹ پڑھ رہا تھا, CNN کی ٹویٹ تھی کہ طالبان in Afghanistan are sitting on $1 trillion reserves of lithium. بھائی خدا کے خوف کرو. میں نے بلکہ اس پہ کامنٹ کیا بھی کون لوگ ہو تسی پنجابی میں, کہ خدا کا خوف کرو یار. Are you trying to tell us کہ یہ وہ 20 سال یہی لیتھیم تھا جس کے لیے آپ یہاں بیٹھے رہے ہیں, یا اگر آپ نے 20 سال یہاں پر بیٹھ کے کوئی کام کیا ہے, ایک نیریٹو یہ بھی بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ٹائم پر یہاں پر بڑا سکون تھا. کون سا سکون تھا جی؟ وی ووڈ ریگولرلی ہیئر کہ وہاں پر بام بلاسٹ ہو رہے ہیں, وی ووڈ ریگولرلی ہیئر وہاں پر پرابلم ہو رہے ہیں. یس, خواتین کا ایسپیکٹ جو تھا بالکل تھوڑا سا ڈفرنٹ تھا, سمجھتے ہیں, بٹ ہیو یو اسپینٹ ٹریلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ٹو ریز این آرمی جو کہ ٹوٹل 6 گھنٹے بھی ان کے آگے نہیں کھڑی ہو سکی. آپ بیسکلی ایک فالس پیک آف کارڈز کی طرح, یو نو, ایوری تھنگ از فالن ڈاؤن دیئر. یس, ایک چیز ہمیں انٹرنیشنل سیاست میں سب سے زیادہ دیکھنی پڑے گی. پاکستان کے لیے ریالٹی ہے چین, پاکستان کے لیے ریالٹی ہے رشیا ٹو این ایکسٹینٹ. اب اس کے درمیان میں اگر ہم جو بائیڈن کی, بیکاز آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو کیوں نہیں دکھاتے 30 منٹ کا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے 30 منٹ کا انٹرویو دیا جس میں وہ ایکس پریزیڈنٹ ہے, اس کو لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہی از اے جوکر, اسے بات مت کریں. وہ بابا ہی از دی ایکس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جس نے یہ پولنگ آؤٹ اسٹریٹجی جو ہے جو بائیڈن پہ تنقید ہو گئی اس میں تو بنتا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے. اس کی ایک بات میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہہ رہا ہے, ہی اسٹارٹس آف ہز انٹرویو بائی سیئنگ کہ آئی جسٹ فیل ٹو انڈرسٹینڈ اف اٹس اے ڈیفیٹ اور اے ریٹریٹ. یہ بات جو ہے اس کو امریکن جو ہے اس نیریٹو سننے کے لیے تیار نہیں, چونکہ جو بائیڈن از دی انکمبنٹ پریزیڈنٹ, ہم کہتے ہیں جی اس کی بات سنیں. اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے, ہمیں ٹرمپ کی پالیسی بہت اچھی لگی ہوتی, اس کو فیکٹس پر اسیس کریں. بٹ یس, ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیو ٹو بی چیکڈ. افغانستان میں ایز اے نیبر ہمارا فرض بنتا ہے کہ خواتین کو وہ مقام ملے جس کے لیے ہم سب اسٹرائیو کر رہے ہیں, ان کو پورا وہاں پر کام کرنے کا موقع دیا جائے, ان کو باہر پبلک سفیر میں اتنی ہی عزت ملے جیسے ملتی. ابھی سو فار تو ایسا کوئی گریو ہیومن رائٹس وائلیشنز نظر نہیں ہوئی. پاکستان سے مجھے سب سے کم ہی نظر آ رہی ہیں, جو ہمارے یہاں منارے پاکستان جو معاملات آ رہے ہیں ان سے تو ابھی تک کم ہی نظر آ رہی ہیں. جتنی ہم تنقید کرتے تھے افغانستان کے اوپر, اب تو میرے خیال میں شرم سے سر جھک گئے ہیں اس واقعے کے بعد. مائیوں, ایک تو جو سوال میں نے احمد کے سامنے رکھا تھا آپ اس کو بھی ایڈریس کر دیے. دوسری یہ کہ پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی فیوریٹ نہیں ہے افغانستان کے اندر, جس کو عوامی حمایت حاصل ہوگی ہم بھی اسی کی حمایت کریں گے. لیکن یہ کون طے کرے گا؟ اب تو طالبان بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم عوام کی حمایت چاہتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا آل انکلوسیو سیٹ اپ کی طرف جائیں گے, یا کیا کوئی ریفرینڈم ہوگا, کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کے اوپر جی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ اس وقت جو نیو فارم آف گورنمنٹ ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی.
اس پہ جو ہے اگر آپ کے پچھلے سوال کو دیکھیں اور جس طرح احمد نے اپنے سوال کے جواب میں کہا، بہت ساری چیزیں ہیں. طالبان 20 سال کے بعد دوبارہ اس وقت پاور میں آئے ہیں، اور مائنڈ یو کہ دوحہ ایکارڈ کے بعد انٹرنیشنل ریکگنیشن لینے کے بعد آئے ہیں. یہ وہ پاور ہے جس نے 20 سال امریکہ کے خلاف یا ویسٹ کے خلاف ایک ریزسٹنس کی جنگ لڑی، اور اس کے بعد امریکنز نے ان کو ایکسیپٹ کیا کہ دے آر لیجٹمیٹ پلیئر، دا سن آف دا سوائلز ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. اب وہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوں گی، ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ ہم پاکستان میں ہیں. یہ طالبان نے خود بتانا ہے. اب لوگ بہت سے جو طالبان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد طالبان بدل چکے ہیں، اور ہم نے اس بدلی ہوئی سچویشن کو جو ہے پچھلے 4-5 دنوں میں دیکھا کہ آتے ساری جو ان کے جو سپوکس پرسن تھے، ان کے جو ایڈوائزر تھے، انہوں نے ڈفرنٹ ہاسپٹلز کابل میں گئے، اور اس میں جو وہاں پہ جو لیڈی ڈاکٹرز تھیں، خواتین تھیں، ان کے ساتھ ان کو کہا کہ چینلز پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی. پھر ٹی وی چینل جو سب سے پہلے بند کر دیا گیا تھا اس خوف کے ساتھ کہ وہ آئیں گے. اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ہمیں نظر آئیں گی اکا دکا، جس کو ہم نے دیکھنا ہے. اب یہ فیصلہ افغانستان کی عوام نے کرنا ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا نہیں. اور اب اس کے اوپر جو فارم آف گورنمنٹ ہے، طالبان کے مختلف سپوکس پرسن نے پچھلے 2-3 دنوں میں کہا ہے کہ ہم ایک شورا کریٹ کریں گے. مختلف رائے آ رہی ہے کہ اس میں ایک انٹرم سیٹ اپ ہوگا جس میں پروبیبلی جو طالبان کے جو ہیڈ ہیں ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے، اور جو ان کے 3 ڈیپٹیز ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوں گے اور باقی کو 2 کو کوئی پوزیشن دی جائے گی. طالبان نے اشرف غنی کے ساتھ جو ہے حامد کرزئی کے ساتھ گفتگو کی، حکمت یار صاحب کے ساتھ گفتگو کی، عبداللہ کے ساتھ کی، اور بہت سارے جو فیکشنز ہیں ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ اس پوری سچویشن کو دیکھیں تو 100% کنٹرول ہے ان کا، ان کو کسی سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. امریکن نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ کے ساتھ ہم نے نیگوسیشن کی، اب آپ یو آر ان پاور، ڈو واٹ ایور یو ڈو. لیکن طالبان بتا رہے ہیں کہ نہیں، ہم ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اس کا جو فارم ہے وہ ڈیموکریسی نہیں ہوگی، کیونکہ طالبان جو شریعہ بیس ہے وہ ایک اس کے اوپر کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کو تھوڑا سا موقع دیا جائے، برٹش جو آرمی چیف تھے انہوں نے کوئی کامنٹ یہاں پر تھوڑی آپ جی پلیز جو ان کا فارم آف گورنمنٹ ہے نا، اس پر بھی ہمیں کرٹیسائز کرنے سے پہلے تھوڑا سوچنا پڑے گا، بیکاز دے ہیو کیٹیگوریکلی مینشنڈ کہ ہم وہ ماڈل امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جسے کہتے ہیں دی اپوائنٹمنٹ آف کیلف کیا تھا. ایک شورا تھی، ایک مجلس تھی جس میں تمام کیلفس بیٹھے تھے، اور اس کے تھرو ٹرانسفر آف پاور جو ہے اس کو آگے لے کے چلا گیا تھا. سو دے وانٹ ٹو ریزورٹ ٹو دیٹ ماڈل. سو وی کانٹ آؤٹ رائٹلی سے کہ جی ہم ایک ماڈرن ڈیموکریسی میں رہتے ہیں تو اس ماڈل کو ہم ڈسپیل کرتے ہیں. وہ ایک ماڈل ہے، دے ہیو دا رائٹ ٹو امپلیمنٹ دیٹ ماڈل. اور آپ میرے سے آج نوٹ ڈاؤن کروا لیجیے گا کہ لائکس آف اشرف غنی اینڈ آل آف دیز پیپل دے ول آلسو بی براٹ بیک انٹو پاور ٹو میک دیم ریلیونٹ. ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک ٹائم پر یہی کیا تھا، ایمنسٹی ٹو آل، اور انہوں نے بات کیا کی تھی کہ انکلوژن والی سیاست کریں، جس کے بعد جو پہیہ ہے وہ چلتا رہے. مجھے لگتا ہے یہ اس طرف جا رہے ہیں. یہ میرے خیال میں خد و خال جو ہے وہ مزید واضح ہو جائیں گے کچھ دنوں میں کہ کیا طالبان کرنے والے ہیں. کیا وہ اپنی مرضی کریں گے جو وہ کہہ رہے ہیں، یا اب چونکہ دنیا کی نظر ہے افغانستان کے اوپر، اب شاید وہ اس پوزیشن میں نہ ہو اور ان کو جیسے وہ کہہ بھی رہے ہیں فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، بات چیت پر آنا پڑے گا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اگلے موضوع کے ساتھ. ہمارے ساتھ بریک. دنیا ایک امتحان ہے میرے فرزند. کیڑوں کی خوراک بنو گے تم. اللہ اپنے پیارے بندوں کو آزمائش سے گزارتا ہے. صحیح وقت آنے پر اس ارطغرل کی کھال ہمارے اوطاق کی زینت بنے گی. اگر اس امن کو دوبارہ تباہ کیا گیا تو تمہارا لشکر ہمارے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوگا. منگول ہم سے بہت قریب آ چکے ہیں. سلجوق سلطنت میں دخل دینے کے لیے ہر روز ایک نیا بہانہ ڈھونڈیں گے. بازنطینیوں کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ارطغرل بہت تکلیفیں لائے گا تمہارے لیے.
They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं 18 अगस्त 2021 को, और आते ही बल्कि आने से पहले गवर्नमेंट में ये दावे और वादे किए गए थे कि 90 रोज़ के अंदर करप्शन ख़त्म कर दी जाएगी, यहाँ बड़ा इनकलाब आ जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को समझ में आ गया था कि 70 साल का जो बिगाड़ है, ये जो एक मुरवजा सिस्टम है, इसको चेंज करने में वक्त लगेगा। लेकिन इन 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कौन से वादे पूरे किए, कौन से दावे जो है वो पूरे कर पाए, क्या खोया क्या पाया, आज हम इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, अहाता करने की कोशिश करेंगे। और इसमें सबसे पहले तो कमल शोज़ब साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया कमल आपके वक्त के लिए। कमल, एक तो ये कि कामयाबी और नाकामी जांचने का जो क्राइटेरिया है, मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगी कि जिस तरह से लोग देखते हैं, क्या आप समझती हैं कि वो सही है या इंसाफ नहीं किया जाता हुकूमत के साथ? थैंक यू वेरी मच। देखिए, लोगों का तो राय जाहिर है इम्पोर्टेंस है उसकी और सिग्निफिकेंस भी होती है, लेकिन उससे पहले निज़ाम और असल हकाइक या स्टार्टिंग पॉइंट को जरूर देखना चाहिए कि क्या हमें मिला, हमने क्या इनहेरिट किया, किधर हमारे पास जो पाकिस्तान के नहज पे था, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, फॉरेन पॉलिसी क्या थी पाकिस्तान की, दूसरे मामलात में कहाँ खड़ा हुआ था, और 3 साल में हम उसको कहाँ तक लेकर आए। तो ये एक रैशनल अगर कंपैरिजन करने तो स्टार्टिंग पॉइंट और इनहेरिट जो हमने किया था उससे कंपेयर करना लाजमी है। तो उसमें कई दफा जो है वो मेरे ख्याल में उस तरीके से सही तरीके से कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं अवाम, क्योंकि उसके लिए एक सिस्टम को जांचना और सही हकाइक का स्टैटिस्टिक्स मालूम होना बहुत जरूरी है। और वहाँ पे हमारा फिर रोल आता है एज ए स्पोक्स पर्सन कि हम बताते रहें कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और अब हम कहाँ तक लेकर आए। ठीक है कमल, हमारे साथ ही रहिए। अहमद, कामयाबी और नाकामी को जांचने का जो पैमाना है वो क्या है? देखिए जी, मेरे नज़दीक जो कामयाबी को जांचने का पैमाना है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेजिस्लेशन। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी पार्लियामेंट्री पार्टी हो, अगर वो इलेक्ट होकर आई है तो उनका काम है लेजिस्लेशन। उनका काम टीवी टॉक शोज़ या उनका काम बाहर फिर कर बातें करना नहीं है, वो है लेजिस्लेशन, एंड दिस गोज़ फॉर एनी गवर्नमेंट। अब अगर आप लेजिस्लेशन की तरफ देखते हैं तो गालिबन 100 कानून पास हुए हैं, बिल्स आए हैं सामने, जिसमें से 56 ऑर्डिनेंसेस हैं। अब ऑर्डिनेंस के ऊपर मेरा एक बड़ा स्टेटेड पोजीशन भी है और मेरा व्यू भी है, बल्कि अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने भी मेरा इस पे व्यू मांगा था एज एन अमाइकस। मेरा व्यू ये है कि ऑर्डिनेंस इज जनरली कंसिडर्ड एज बैड एक्सरसाइज ऑफ पावर, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, और हमारी बेतहाशा रूलिंग्स है। और रूलिंग्स क्या कहती हैं कि उसके क्राइटेरियाज हैं, असेंबली सेशन में ना हो, आपका प्रेसिडेंट ये चीज़ सोचे कि इसकी ज़रूरत है, और वो ये नहीं कि सिर्फ सोचे, उसकी एक्चुअल एक स्टेट ऑफ वॉर टाइप सिचुएशन हो। लेकिन हमारे जितने इंपॉर्टेंट लॉज हैं, एंटी रेप ऑर्डिनेंस से मैं स्टार्ट करूंगा, वो 2020 में लाया गया। आई एम पार्ट ऑफ दैट लॉ, इट्स अ ब्यूटीफुल लॉ, लेकिन इस टाइम हमारी ऑपोजिशन उस पर सियासत कर रही है और उस लॉ को सेनेट कमेटी ने पास नहीं किया और वो लॉ बीच में हवा में रह गया। उसके ऊपर इतनी खूबसूरत जजमेंट भी आई। आगे चलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बिल। क्या सारा इल्जाम हम ऑपोजिशन को देंगे? इस केस में मैं ऑपोजिशन को दूंगा बिकॉज ये बड़ा अच्छा कानून था। डोमेस्टिक वायलेंस बिल है, ये वहां है जहां पर हुकूमत ने ज्यादती की है। इट्स अ लवली लेजिस्लेशन, और मेरा ख्याल कवल मेरे से शायद एग्री भी करेंगी कि उसके ऊपर, उस लेजिस्लेशन के ऊपर हमारे पार्लियामेंट्री जो एडवाइजर हैं जनाब बाबर अवान साहब, उन्होंने स्पीकर साहब को लिखा कि इसको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भिजवाएं और इसके ऊपर व्यू ले, जो 2016 में व्यू दे चुकी है कि हल्का फुल्का तशद्दुद जो है वो जायज़ है। उनको ये भिजवाया कि आप हमें बताएं, और ये वो इदारा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मार्ज वजूद में आने के बाद 7 साल बाद इसने खत्म हो जाना था, लेकिन वो आज तक वहां
بیٹھے ہیں. آگے چلتے ہیں, آپ قانون کی اور بات کرتے ہیں. پنجاب میں ڈومیسٹک وائلنس قانون تھا, آج ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز تھی, 5 سال ہو گئے ہیں, اس کو ملتان کے علاوہ کہیں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, اور آج ججمنٹ ریزرو ہوئی ہے. وہاں پر ہمارے سیکٹری لیبر صاحب جو ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ سر ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس فنڈنگ, اور یہ میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے تنقید کرنا بھی ہمارا فرض ہے, اینڈ آئی وڈ وانٹ کہ کول کے تھرو یہ چیز جو ہے ہماری پارلیمنٹری پارٹیز تک بھی جائے. بہت سارے معاملات ہیں, میں کنکلوڈ کر دوں. سو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہ 2-3 قوانین تو میں نے سامنے رکھ دی, اور اس طرح کے بیشتر قوانین ہیں. قانون کی امینڈمنٹ صرف وہ پاس ہوتی ہے جہاں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہو, یا وہ امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے جہاں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ کا معاملہ ہو. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ جس میں اپوزیشن کو میں زیادہ اس میں الزام ٹھہراتا ہوں کہ ان کا زیادہ قصور ہے, یہ لیجسلیشنز کر دیں تاکہ پاکستان کے بچے, عورتیں, پاکستان کے ڈومیسٹک وائلنس, پاکستان میں ساری کی ساری چیزیں جو وہ لوگ کہہ سکیں کہ پی ٹی آئی نے کچھ کیا ہے, کر رہی ہے, بہت کوشش کر رہی ہے. ملکہ بخاری کی میں یہاں بہت تعریف کروں گا, لا منسٹر صاحب کی تعریف کروں گا, کول کو میں ٹویٹر پہ فالو کرتا ہوں, شی رائٹس ایکسیپشنلی ویل, لیکن ہمیں آن گراؤنڈ ریزلٹس جو ہیں وہ بڑے ضروری چاہیے. کائنڈلی ایڈریس کر دیجئے جو پوائنٹ اٹھایا ہے احمد نے کہ لیجسلیشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. پولیٹیکل کنسنسس کی بات کرتے تھے وزیر اعظم صاحب, لیکن پھر آرڈیننسز جو ہیں وہ کیوں لانے پڑے, اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ بلز نہیں یا قوانین جو ہے وہ نہیں پاس کرا سکے؟ دیکھیں تو یہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی ہماری پہلی پرائرٹی ہے لیجسلیشن. انفارچونیٹلی پاکستان اوور لیجسلیٹڈ کنٹری بھی ہے, یہاں پہ گیپس جو ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی کر کے ایک افیکٹو لیجسلیشن جس کی پھر امپلیمنٹیشن بھی گارنٹیڈ, وہ بھی مجھے جو ہے وہ تھوڑے اس میں نظر آتا ہے کہ کمی ہے. اور پہلی حکومتوں نے بھی بے تحاشا بل پاس کیے, لیکن ان کو ہم امپلیمنٹیشن کی اسٹیج تک نہیں لے جا سکے. تو اب جو انہوں نے بلز بتائے ہیں یا جن کا ذکر یہ کر رہے ہیں, یہ اس کی امپلیمنٹیشن گارنٹیڈ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور اس لیے اس طرح کی افیکٹو لیجسلیشن ہو رہی ہے. اس کی کافی ساری ہے, میں اینٹی ریپ بل کے بارے میں کافی اسٹڈی بھی کیا اور سجیشن بھی دیتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ اپوزیشن کے رویے کی بات کریں تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ فیٹف جیسی ایک امپورٹنٹ جو لیجسلیشن ہونی تھی, جو پورے پاکستان کا ایک مسئلہ ہے کہ خدا نخواستہ سینکشنز لگ گئیں یا ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے تو ساری اکانومی جو کوئی تھوڑی بہت اوپر آنی شروع ہوئی تھی وہ برباد ہو جاتی. جس وقت وہ فیٹف کی لیجسلیشن آئی جو کہ ایک نیشنل لیجسلیشن فریم ورک تھا جس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری تھا, تو اس کے اوپر اگینسٹ جو ہے وہ این آر او کی بارگیننگ یعنی 35 پروپوزڈ امینڈمنٹس آ گئی. تو رویہ تو ہے ایسا, اور دوسرا ہمارے پاس تھن میجورٹیاں 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت میں نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس بہت ایک تھن میجورٹی ہے جس کی وجہ سے آرڈیننسز لانے پڑتے ہیں, اور آرڈیننسز بھی ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ نہیں ہے, اور وہ 120 میں کول آپ کو سوری تھوڑا سا انٹرجیکٹ یہاں پر کروں گا. ایک آپ سے میرا کویسچن ہے, آپ ماشاءاللہ پارلیمنٹیرین ہیں, میں آپ چاہتا ہوں کہ یہ بیسکلی جو ہے بڑی کنسٹرکٹیو تنقید ہے اس لیے تاکہ آپ اس کو آگے ریلے کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ میں اس چیز پر بات کریں کہ سیکشول ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی نیشنل اسمبلی کے اندر انڈر دا لا جو کمیٹی ہے وہ آج تک ورکنگ نہیں ہے, نہ پنجاب اسمبلی میں نہ نیشنل اسمبلی میں. خواتین ممبرز اس چیز کے اوپر کیوں تقریر نہیں کرتی, اور آپ سے تو میں ضرور ایکسپیکٹ کروں گا کہ وین ایور یو گیٹ دا فلور آپ اس چیز کو ایشو کو ہائی لائٹ کریں کہ جو ہماری کمیٹی ہے انڈر دا لا 2012 اور 2010 کے لا کے تحت وہ آج تک فارمولیٹڈ نہیں ہے. جب بھی ایسا کوئی خدا نہ خواستہ اگر ایشو آئے یا سابقہ بھی آیا ہے تو اس میں اسپیکر کو ایک کمیٹی بنانی پڑی ہے, لیکن قانون کے تحت کمیٹی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس ایشو کو بھی ضرور ہائی لائٹ رسپونڈ کر دیجئے, پھر ہم اور پہلوؤں پہ بھی بات کریں گے. کمل جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ ایشو 2013 کے بعد اس وقت کی حکومت نے پنجاب میں اس کے اوپر پورا ایک لیجسلیٹو فریم ورک بھی دے کر آئے تھے کہ یہ ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس, اور وہ لگا ہوا بھی ہے کوڈ آف کنڈکٹ, بٹ انفارچونیٹلی اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. خواتین کام والے جگہوں پہ ہراس ہوتی ہیں, ملٹیپل قسم کے کیسز ہیں جو پرائیویٹلی ہمیں لوگ بھیجتے ہیں اور پھر ہم اس کو پرسو کرتے ہیں. تو میں بالکل ان کو کہہ رہی ہوں کہ اس چیز پہ بالکل میں آواز بھی اٹھاؤں گی. ہم ایس ڈی جیز میں بھی اس چیز پہ آواز اٹھا رہے ہیں. اینٹی ریپ بل اور جو ایک ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے, اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں, ابھی آپ فالو کریں, تو میں نے بہت آواز بھی اٹھائی, ٹاک شوز میں جا کے لوگوں کو اویئرنیس بھی دی کہ ایک مسکنسیپشن پھیلائی جا رہی ہے, اور ایک خاص جگہ سے یہ ہم امید کرتے ہیں کول کے لیجسلیشن کے حوالے سے مزید جو ہے وہ کام ہوگا. ہمایوں معیشت ظاہر ہے بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی حکومت کی کامیابی یا ناکامی کو جانچنے کے لیے فیکٹر. ہم نے دیکھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں, اور پھر ہم ٹویٹس بھی دیکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی ایف پی آر کی تعریف میں
کہ بڑا اچھا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ٹیکسز کی کلیکشن کے حوالے سے، پھر ریمیٹنسز جو ہیں وہ ریکارڈ اس کا جو ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے ہم نے وہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ موصول کی. لیکن مہنگائی جو عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کو ایڈریس کرنے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک عوامی جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا ہے. نہیں، یہ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس کی بہت جو ہے نا جتنی بھی اس کے اوپر گفتگو یا بحث کی جائے وہ کم ہے. کسی بھی گورنمنٹ کا جو معیار دیکھا جاتا ہے گورننس کا، اس میں یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں یا ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے. اس حکومت کے کریڈٹ پہ بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں جو ہے احساس پروگرام کر لیں، پاورٹی ایلیویشن کر لیں، اس میں جو ہماری فارن پالیسی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، عمران خان کی گورنمنٹ کی، ایکسیلنٹ، اس کے اوپر سی پیک کے اوپر بڑا انہوں نے کام کیا. اس کے علاوہ بہت ساری ریفارمز کی. اس میں جو آپ کا سوال تھا معیشت کے اوپر، ہمارے فارن ریمیٹنس جو ہے وہ پچھلے سالوں میں بڑھے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کووڈ تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے باوجود اس کے جو ہے نا پہلی دفعہ جون میں جو ہے وہ کافی میسو لیول پہ جو ہے وہ ہوئے. لیکن جو آپ کا سوال ہے اس پہ بڑا عام آدمی کو تو صرف یہی نظر آتا ہے کہ اس کی 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو پائیں، آٹے کی قیمتیں، بہت ساری جو ہیں وہ جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں وہ نہیں ہو پائیں. تو میرا خیال ہے اس کا جو ہے وہ سوال جو ہے وہ بڑا بنتا ہے کمل سے کہ وہ بتائیں کہ ان چیزوں کو گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکی ابھی تک. کمل کائنڈلی ایڈریس کر دیجیے. اچھا دیکھیں، میں کیونکہ اکانومی کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو میں ہمیشہ ایک ریالٹی جو بیسڈ فیکٹس ہوتے ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں. میں اس کے اوپر وہ گلابی چھڑکاؤ نہیں کرتی. جو آپ نے کہا کہ اکانومی جس وقت ہم نے انہیرٹ کی تھی، اس وقت پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کسی حکومت کو نہیں ملا، $20 بلین. اور وہ یہ شو کر رہا تھا کہ آپ کے پاس ڈالرز کا انفلو نہیں ہے، آؤٹ فلو زیادہ ہے، آپ کی ٹریڈ کا ڈیفیسٹ زیادہ ہے، یعنی آپ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کی انڈسٹری بند ہے، امپورٹ پہ آپ کا پورا جو ہے وہ انفراسٹرکچر یا امپورٹ لیڈ اکانومی ہے، کنزمپشن اورینٹیڈ تھی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ روزمرہ کی جو آپ کے کھانے کی چیزیں ہیں جس میں آپ کا ایڈیبل آئل ہوتا ہے یا سویا آئل آپ لیتے ہیں، وہ بھی سارا باہر سے لا رہے ہیں. دالیں 89 سے 90% آپ امپورٹ کریں، حالانکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ٹماٹر پیاز تک آپ انڈیا سے امپورٹ کرے تھے. جب 27 فروری کا واقعہ ہوا اس کے بعد جب ہم نے ان کے ساتھ ہر طرح کی ٹریڈ بند کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹس میں ایک دم سے جو ہے وہ ان چیزوں کے ریٹس بڑھنے شروع ہو گئے کیونکہ اپنی پروڈکشن نہیں بڑھائی گئی. اور جہاں تک آپ نے اب اس وقت انفلیشن کی بات کی ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹس میں اگر آپ دیکھیں تو فیول کی پرائسز، آئل کی پرائسز اور ایڈیبل آئل کی پرائسز 1100 ٹائمز جو ہے وہ بڑھی ہے. اور اس کی وجہ سے یہ کہ ہمارا امپورٹ بل ظاہر بڑھنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ ہماری اس کی کنزمپشن زیادہ ہے اور وہ امپیکٹ کرتی ہے الٹیمیٹلی کہ وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے انٹو انفلیشن. دوسرا جو ایلیمنٹ ہے 2 سال سے پینڈیمک کی وجہ سے ڈیمانڈ سپلائی چینز پوری دنیا میں گلوبلی ڈسٹرپٹ ہوئی ہے. فوڈ باسکٹ جو ہے وہ 6 سالوں میں اسکائی ہائی ہے. اس حساب سے جو کمپیریٹو ایک انالیسس آیا تو پاکستان دونوں کا چیپسٹ ملک ہے اس وقت بھی لیونگ کے حساب سے. اس ایک تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہ جو مہنگائی کا شور بہت زیادہ مچا، جو میں کیونکہ میرا تعلق ہے ساؤتھ پنجاب سے، احمد بشرکیہ تحصیل سے، اور میں رورل ایریا میں جاتی ہوں ریگولرلی، وہاں لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی ہے. وہاں پہ وہ فوڈ انفلیشن نہیں مانتے، ان کو دوسری چیزوں کے مسائل ہوتے ہیں. فوڈ انفلیشن اربن ایریا کا سب سے زیادہ پرابلم ہے اور اس میں جہاں گورننس کے ایشوز سے اس کو بڑے اچھے سسٹم سے پی بی ایس یعنی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے اس کے ساتھ ہر ہفتے پرائم منسٹر صاحب سے وہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ گورننس کے معاملات میں وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے شہر میں، کس علاقے میں، کس ڈسٹرکٹ میں کس طرح کی پرفارمنس دے رہی ہے. جو ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ جس میں ڈی سیز بھی ہیں، پھر اس کے بعد نیچے اے سی آ جاتے ہیں، وہ اس حساب سے جو ہے ان کی چیک اینڈ بیلنس ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے ڈی سی سیز بنائی ہیں جو کہ پولیٹیکل اس کی اونرشپ لے کے وہاں کے ایم ایل ایز ایم پی ایز اس کو دیکھتے ہیں کہ گورننس کے ایشوز کو دیکھا جائے. بٹ جہاں پر کموڈیٹیز کی انٹرنیشنل پرائسز بڑی ہیں وہاں پہ ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہم نے جو چیز باہر سے لانی ہے اگر وہ قیمت اس کی بڑھ گئی ہے. لیکن کمل صاحب عام آدمی کی سمجھ میں یہ ساری باتیں نہیں آنی ہیں جو آپ وضاحت کر رہی ہیں نا. آپ کو بہرحال اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. آپ شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں بتاؤں، میری بات سن لیں. آپ کا ایک پارٹی کا جو مینیفیسٹو تھا کمل آپ سے مایوں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی کمل، آپ کی جو پارٹی کا سپلائی کو ایڈجسٹ کرتی ہیں اور حکومت جو ہے نا، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں
لیکن حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کو نہ گرو کر رہی ہوتی ہے نہ وہ بیچ رہی ہوتی ہے. آپ جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اس کی سپلائی ایڈجسٹ ہونی ہوتی ہے. ہمارا کام یہ انشور کرنا ہے کہ ہم پالیسی بہتر کریں کہ اس کے اوپر جو ایکسٹرا آرڈنری پروفٹ میکنگ ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے, یا جو آڑتی بیچ میں سے منڈیوں میں سامان جانے سے پہلے کماتے ہیں یا اس کو تھرڈ پارٹی تک پہنچنے سے پہلے بہت زیادہ پروفٹ میکنگ کرتے ہیں, اس کے یہ سب بھی تو حکومت نہیں کرنا ہے نا. بہت شکریہ کمل شوزب صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. ہمایوں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی پارٹی کا مینیفیسٹو تھا کہ یہ کیونکہ ساؤتھ پنجاب سے ہیں اور ان کا تھا کہ وہ جب آئیں گے تو ساؤتھ پنجاب کا ایک نیا صوبہ بنایا جائے گا. اس پہ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں دیکھا کہ سیکریٹریٹ کے اوپر جو ہے صرف گفتگو ہوئی, جو ایک ریئل لیجسلیشن ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. تو ایک بہت بڑی آبادی ہے پنجاب کے اندر جو کہ بڑے عرصے سے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ایڈمنسٹریٹو ایک نیا صوبہ بنایا جائے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی اس گورنمنٹ کو جو ہے نا اب سیریسلی 2 سال رہ گئے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ اسٹیپ تو ہم نے اٹھا لیا ہے سیکریٹریٹ بنا کے, لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر بھی کنسنسس کی ضرورت ہے. آئی تھنک یہاں پر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ نے دیکھیں, اب ہم نے تنقید بالکل کی ہے فرسٹ ہاف میں, تھوڑا سا وی نیڈ ٹو ہائی لائٹ کہ اچھی چیزیں جو ہے پازیٹیوز یہ ہیں کہ جی میں جو پی ٹی آئی کا سب سے امپورٹنٹ کام تھا کہ جنہوں نے اوورسیز پاکستانی کو پاکستان میں ریلیونٹ بنایا تھرو دا ڈیجیٹل پروگرام, جو کہ ہمارے اکاؤنٹس بینک اکاؤنٹس بھی انہوں نے آپریٹ کر کے اجازت دی ہے, ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹس, روشن بینک ڈیجیٹل اکاؤنٹس, اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو وہ جو اوورسیز پاکستان کی پاکستان میں ایک وہ فرق تھا, وہ ووٹ کا حق ہے, اس پہ بھی بیسکلی بات کرتے ہیں. پھر ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اوورسیز سیل بنایا گیا جو کہ اوورسیز والوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اس میں جسٹس جواد حسن, جسٹس شجاعت علی خان صاحب پیش ہیں اور وہ پہلے سے سیل آپریٹ کر رہا ہے. اس کے بعد جو کامیاب جوان پروجیکٹ ہے اس کو تو آپ نے پتا ہے کہ ورلڈ بینک نے اس کو ریکگنیشن دی ہے. اس کے علاوہ احساس پروگرام ہے, اس کو بھی ورلڈ بینک سے ریکگنیشن ملی ہے. پھر جو ان کا سب سے بڑڑا کام ہے وہ ہے بلین ٹری سونامی, بٹ اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم ہائی لائٹ کی تھی کہ بہت ضروری ہے کلائمیٹ چینج کے لیے کہ ریلیونٹ اور صحیح درخت لگائیں جو کہ ہمارے بیسکلی اس ایریا سے مطابقت رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بالکل آرٹیفیشلی جو آپ کا دل کر رہا ہے آپ درخت لگائی جائیں, بٹ یہ وہ آن ڈفرنٹ کاؤنٹ سے. دیکھیں پاکستان اس وقت انوائرمنٹل معاملات پر انٹرنیشنلی فارن پالیسی ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں, کشمیر پر سٹانس ہے, افغانستان آپ کے سامنے ہے, تو یہ وہ سٹانسز ہیں جن کے ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. لیکن جو آپ کے مینیفیسٹو میں چیزیں ہیں, روٹی کپڑا اور مکان, جو کہ میں سمجھتا ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو ہے, وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کا نہیں تھا, اس پہ آپ کو عملی طور پر تھوڑا سا ڈیلیور کرنا پڑے گا. لاسٹ آئی تھنک آخری 2 سال ہیں, ان میں آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ وہ نہیں کر پائیں گے تو آئی کین ایشور یو کہ یہ ایسی نیشن ہے کہ یہ بڑے اسٹرکچرڈ کام یاد نہیں رکھتی. پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ کام کانسٹیٹیوشن پہ کیا تھا, 18ویں ترمیم, اسٹرکچرل ٹیررزم, یہ وہ, لیکن کوئی یاد نہیں رکھتا. یاد لوگ رکھتے ہیں تیل کی قیمت, منہ میں روٹی, آپ کی جو ڈیلی پروڈکٹس ہیں, کموڈیٹیز ہیں, ان کی قیمتوں میں کمی, آپ کو جو چیز امیڈیٹلی جسے کہتے ہیں کنسرن کرتی ہے, اس میں جب کمی آئے گی تو آپ کو لوگ ووٹ کریں گے. پیپل آر ناٹ دیٹ پروڈنٹ کہ وہ یہ سیمینٹکس انڈرسٹینڈ کریں جو کہ ہم باتیں کریں. یونیورسل ہیلتھ کوریج جو ہے کے پی میں پورے میں آ چکی ہے, پنجاب میں اب آزاد کشمیر میں شروع ہو رہی ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس گورنمنٹ کو جو ہے نا کریڈٹ جاتا ہے. اگر وقت ہے تو میں کراچی کی بات کرنا چاہوں گی. میں میرے خیال میں ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں. کراچی میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے جس طرح سے پیکیجز اناؤنس کیے ہیں, وہ احمد, ہاں بالکل, آپ اگر اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں. وہ پیکیج اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر ان کی اپنی حکومت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کے باوجود وفاق نے بڑے ہونے کا رول دیا ہے. اینڈ آفٹر 18th امینڈمنٹ اتنا امپورٹنٹ تھا بھی نہیں ہے پیکیج دینا, بیکاز جو صوبے ہیں وہ سسٹینیبل ہیں, اپنی گروتھ کے لیے خود رسپانسبل ہیں, اپنے تمام ڈپارٹمنٹس ان کے انڈیپینڈنٹ ہیں. اس کے باوجود فیڈرل گورنمنٹ نے 10-11 بڑے پروجیکٹس کے لیے پیسے دیے, اور پرائم منسٹر صاحب کی اس بات پر بالکل تعریف کرنی بنتی ہے کہ ان کو سپورٹ دی سندھ کو سپورٹ دی جانی چاہیے تھی, جو ایکسیپٹنس چاہیے تھی وہ نہیں ملی نا احمد, اس کے اوپر بھی تو بات کریں, وہ بھی تو ملنی چاہیے تھی. دیکھیں وہ آپ کی یہ جو کانفلکٹ ہے یہ کیوں راستے میں آ جاتا ہے, جہاں بینیفٹ کی بات ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ تو اپنی جگہ رہیں گے, وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے آپس میں ڈفرینسز رہیں گے. لیکن ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ جس ایک ایریا میں کسی کی حکومت ہوتی تھی وہاں پر کوئی روپیہ نہیں دیتا تھا, وہاں کے ایم این ایز کو فنڈ نہیں ملتے تھے, ایم این ایز کو. تو یہاں پر سب کو طریقے سے ڈسپرس کیا گیا ہے, لوگوں کو وہاں پر, آف کورس پی ٹی آئی اس کا کریڈٹ لے گی ایز فیڈرل گورنمنٹ, بٹ اس کا فائدہ ڈائریکٹ